الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कुरान करीम की जो नुज़ूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, इसकी क्या हिकमतें हैं। चलें जी, आज का हमारा मौजू है कि कुरान करीम की पहली और आखिरी वही क्या है। असल में कुरान करीम के बारे में ये इसका ताल्लुक नुज़ूल से ही है। कुरान करीम के नुज़ूल के हवाले से हम कुछ बातें पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कुरान का नुज़ूल 3 मरतबा हुआ है, लोहे महफूज पर, आसमान दुनिया में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर। और फिर जो आसमान दुनिया का नुज़ूल है वो तो एक बारगी था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर है वो आहिस्ता आहिस्ता था। वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों था? पिछली किताबें तो इकट्ठी नाजिल हुई थी, उसकी हिकमतें हमने पढ़ी हैं। अब जो कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है, तो नुज़ूल के एतबार से कुरान की सबसे पहले वही क्या है, और नुज़ूल के एतबार से कुरान की सबसे आखिरी वही क्या है, ये हमारा इस वक्त मौजू है जो हमने पढ़ना है। इसका ताल्लुक नुज़ूल से है। क्या फ़ायदा है कि हम ये देखें पहले कौन सी आयत नाजिल हुई, पहले कौन सी वही नाजिल हुई, बाद में कौन सी वही नाजिल हुई। जी, कौन बताएगा आप में से। जी, क्या क्या पूछा आपने? माजरत, मैं सुन नहीं पाया से। क्या फ़ायदा है इस बात का कि अगर हम इस पे गौर करें कि पहली वही क्या है, आखिरी वही क्या है। सिर्फ ये मौजू नहीं है, इससे आगे हमारा मौजू होगा मक्की सूरतें, मक्की आयतें, मदनी सूरतें, मदनी आयत। कौन सी आयत पहले नाजिल हुई, कौन सी आयत बाद में नाजिल हुई, कौन सी आयत, कौन सी सूरत किस जगह नाजिल हुई, किस सूरत किस आयत का सबब नुज़ूल क्या है। इन चीज़ों के जानने का कोई फ़ायदा है या एक ये तो बस। इससे नासिख और मनसूख के इल्म में मदद मिलती है, अच्छा। और कई मुस्तशरिकीन को हमने जवाब भी देना होता है। क्या। यही कि पहले पहले कौन सी आयत नाजिल हुई थी, बाद में, यानी कि उसका कोई ना कोई लिंक होता है इसके साथ। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए असल में कौन सी चीज़ अहम है, कौन सी चीज़ अहम नहीं है, किसी चीज़ की स्टार्ट और एंड का एक रब्त होता है। ठीक है। तो असल में जिस चीज़ की जितनी अहमियत है उससे मुतालिक छोटे बड़े जितने उलूम है उनकी अहमियत होती है। असल में कौन सी बात छोटी है, कौन से उलूम छोटे हैं, कौन से उलूम बड़े हैं, कौन से उलूम सीखने चाहिए, कौन से उलूम नहीं सीखने चाहिए। तो इसका ताल्लुक है कि ये किसके मुतालिक उलूम है, ये किसकी बात हो रही है। जो चीज़ खुद अहम है ना, उसके उलूम भी बहुत अहम होते हैं। कुरान की अहमियत कितनी ज़्यादा है, हम तो दीन इस्लाम में कुरान की अहमियत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दीन इस्लाम की बुनियाद कुरान है, अव्वल व आखिर कुरान है। दीन सारे का सारा कुरान ही तो है, और क्या है। कुरान के अलावा तो कोई भी चीज़ दीन नहीं है। कुरान और कुरान की तशरीह हदीस वो दीन है। हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह का दीन, अल्लाह की किताब, उसकी तशरीह काफ़ी है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जब अव्वल कुरान है, आखिर कुरान है, सब कुछ कुरान है, और कुरान के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ हम मा अंज़लल्लाह के पाबंद हैं, और मा अंज़लल्लाह कुरान है या सुन्नत कुरान की तशरीह है, यही हमारा दीन है, यही हमारी दुनिया, यही हमारी आखिरत, सब कुछ यही है। तो कुरान से मुतालिक जितने उलूम होंगे उसकी अहमियत होगी।
جب قرآن کی اتنی اہمیت ہے تو قرآن کے علوم کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. کسی سے متعلقہ چیز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ اس چیز کی اپنی کیا اہمیت ہے. دیکھیے نا، اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ دنیا میں جو شخص اہم ہوگا نا، اس شخص کے بارے میں چھوٹی سی خبر بھی بڑی خبر ہوتی ہے. اور اللہ معاف کرے، کئی دفعہ ایک شخص کی لوگوں کی نظروں میں وقت نہیں ہوتی، اللہ کو پتہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو لوگ اس کے متعلق بڑی سے بڑی خبر کی بھی پرواہ نہیں کرتے. جس کی اہمیت ہے لوگوں کی نظر میں، اس کے متعلق چھوٹی سی خبر بھی بڑی خبر ہوتی ہے. یعنی اگر کسی حکمران کو یا کسی کی جو لوگوں نے ہیرو بنا رکھے ہیں اپنے دنیاوی طور پر، تو اس کے بارے میں چھوٹی سی خبر ہے تو وہ بھی خبر ہے. تو اہمیت کس چیز کی ہوئی؟ اہمیت یعنی اگر اصل چیز کی اہمیت ہے، اس سے متعلق بڑی بات ہوگی اس کی بھی اہمیت ہے، چھوٹی بات ہوگی اس کی بھی اہمیت ہے. تو کسی چیز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ وہ چیز کس سے متعلق ہے. جب قرآن کی اہمیت اظہر من الشمس ہے تو قرآن سے متعلق جو بھی علم ہوگا تو وہ علم علوم کا سردار ہوگا. جب قرآن کی اہمیت ہے تو قرآن کی صورتیں کتنی ہیں اس کی اہمیت ہے، قرآن کی آیتیں کتنی ہیں اس کی اہمیت ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے اس کی اہمیت ہے، قرآن کے معنوی علوم کیا ہیں اس کی اہمیت ہے، قرآن کے لفظی علوم کیا ہیں اس کی اہمیت ہے، قرآن کی نزولی ترتیب کیا ہے اس کی اہمیت ہے، قرآن کی جو تدوین ہوئی، اس کو ایک مصحف کی شکل دی گئی یا اس کی ایک مصحف کی ترتیب رکھی گئی، جس کو مصحف کی ترتیب کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رکھی گئی تھی. تو اس کی یہ بھی ایک علم ہے قرآن کا. قرآن کی نزولی ترتیب کیا ہے اور قرآن کی مصحف کی ترتیب کیا ہے، پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران، جس طرح ہمارے ہاں آج قرآن ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو آپ نے لکھوایا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس کو مدون کیا گیا، جمع صدیقی حضرت عثمان کے دور میں اس پر بڑے اہمیت کے ساتھ کام ہوا. تو اس سب کی بہت اہمیت ہے. قرآن کی کون سی صورت سب سے پہلے نازل ہوئی یا کون سی آیت، کون سی صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی یا کون سی آیت، کون سی صورت مکہ میں نازل ہوئی یا کون سی آیت، کون سی صورت مدینہ میں نازل ہوئی یا کون سی آیت مدینہ میں نازل ہوئی. علماء نے تو صرف یہ نہیں دیکھا کہ مکی کون سی صورت ہے یا مدنی کون سی صورت ہے، علماء نے تو یہ بھی دیکھا کون سی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور گرمیوں کا موسم تھا، اور کون سی صورت یا آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور سردیوں کا موسم تھا، کون سی صورت اور آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو دن تھا، کون سی صورت اور آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی صورت یا آیت نازل ہوئی تو آپ کس علاقے میں تھے، آپ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، خیبر میں تھے، تبوک میں تھے، یا آپ بیت المقدس میں تھے، یا آپ زمین پر تھے، یا آپ آسمان پر تھے. یہ بحثیں تک موجود ہیں کتابوں میں. صحابہ کرام ڈسکس کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ ڈسکس کیا کرتے تھے. علوم قرآن کی مشہور کتاب امام سیوطی کی کیا نام ہے اس کا؟ امام سیوطی کی مشہور کتاب ہے علوم قرآن پر، کیا نام ہے اس کا پتہ ہے آپ کو؟ جی سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی گوہر رحمان والی کا پتہ ہے شادی محترم، اس کو پڑھا ہے میں نے بس. نہیں، میں نے کتابوں کا تعارف نہیں کروایا تھا آپ کو شروع میں بعض لیکچرز میں، علوم قرآن کی بعض اہم کتابیں. اچھا علوم، علوم جی القرآن، جی الاتقان فی علوم القرآن. جی جی الاتقان فی علوم القرآن، بالکل ٹھیک، شاباش. اصل میں علوم القرآن کی جو پرنٹڈ کتابیں جو طبع ہو چکی، ان میں سب سے پرانی کتاب جو ہم تک پہنچی ہے وہ امام ابن جوزی کی ہے، فنون الافنان. اسی طرح امام سخاوی کی ہے جمال القراء و کمال الاقراء. اسی طرح المرشد الوجیز ہے،
ابن شامہ کی. جو مشہور کتاب ہے نا امام زرکشی کی کتاب ہے. کسی کتاب ہے؟ امام زرکشی. امام زرکشی کی کتاب کا نام ہے البرہان فی علوم القرآن. امام زرکشی کی کتاب کی نا بڑی اہمیت ہے علوم القرآن کی کتابوں میں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں اسکرین میں ہمیں شیئر نہیں ہوئی. جی جی اسکرین شیئر نہیں ہے. ہاں جی اب اسکرین شیئر ہوئی ہے آپ کے ساتھ. یہ دیکھیے یہ میں نے مکتبہ شاملہ کھولا ہے. یہ اس میں آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے البرہان فی علوم القرآن. کس کی کتاب ہے جی یہ؟ جی بدر بدر الدین الدین الزرکشی. زرکشی. امام زرکشی بہت بڑے عالم ہیں علوم قرآن کے بھی فقہ کے بھی. بہت سارے علوم پر ان کی کتابیں ہیں. جی جی راشد صاحب. جی جی کسی اور کی آواز ہے. وہ بدر الدین زرکشی بولا لیکن وہ ڈیلے سے پہنچی کسی کی آواز. اچھا اچھا نیٹ کی وجہ سے. جی تو یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے امام زرکشی کی. اس کی اہمیت ہے اصل میں انہوں نے سب سے پہلے قرآن کے علوم پر نا کوئی بہت سارے علوم بیان کیے اکٹھے اپنی کتاب میں. اس سے پہلے جو کتابیں ہوتی تھی نا وہ بعض کتابیں تو ایک ایک علم پر ہوتی تھی. کوئی کتاب علم الرسم پر، کوئی کتاب علم الضبط پر، کوئی کتاب قرآن کی آیتیں کتنی ہیں جس کو عد الآئی کہتے ہیں، کوئی کتاب قراءات پر، کوئی کتاب تجوید پر، کوئی کتاب کن الفاظ کو ملا کر لکھنا ہے، کن الفاظ کو الگ کر کے لکھنا ہے. تو کوئی کتاب نسخ پر، قرآن میں نسخ، کوئی قرات قرآن کی مشکل آیتوں کی تفسیر، مشکل القرآن. تو یہ شروع میں اکثر کتابیں ایک ایک علم پہ لکھی جاتی تھی. کوئی کتاب اعجاز القرآن پر، کوئی کتاب کس علم پر، کوئی کتاب کس علم پر. پھر آہستہ آہستہ علماء نے کیا کیا کہ علوم القرآن کے نام سے انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی اور اس میں قرآن کریم کے کئی کئی علم اکٹھے بیان کرنا شروع کیے، ان کا تعارف کروانا شروع کیا. تو وہ فنون الافنان ہے امام ابن جوزی کی. وہ جو ابن جوزی بہت بڑے محدث، بہت بڑے خطیب تھے، وہ جن کی الموضوعات بھی ہے کہ موضوع حدیثیں کون سی ہیں. امام ابن جوزی بہت زبردست عالم تھے. 500 المتوفہ 597 ہجری. پھر جمال القراء ہے. تو انہوں نے کئی علوم اکٹھے بیان کیے. امام زرکشی جو ہے نا المتوفہ 794 ہجری، ان کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے 47 علوم بیان کیے اپنی اس کتاب میں البرہان فی علوم القرآن. کتنے علوم ہیں قرآن کے اس کتاب میں؟ 47. 47 یعنی قرآن کے 47 علوم کا تعارف کروایا. تو اس کتاب کو بہت شہرت ملی، بہت عزت افزائی اور بہت شہرت ملی، بڑا مقام ملا اس کتاب کو. امام زرکشی کی یہ کتاب ہے. امام سیوطی آئے المتوفہ. کب فوت ہوئے امام سیوطی؟ آپ ماشاءاللہ اب نا ہائی لیول کی کلاس ہے. تو جس عالم کا آپ پڑھیں اس کی حالات، اس کا دور، اس کی خاص طور پہ وہ کب فوت ہوئے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ زمانے کے ہیں وہ. تو امام سیوطی المتوفہ 911 ہجری. انہوں نے بہت سارے علوم کو مدون کیا ہے، بہت سارے علوم کے جامع ہیں وہ. بہت ساری کتابیں ہیں، 500 سے اوپر کتابیں ہیں ان کی. بہت اللہ نے کام لیا ان سے. امام سیوطی ان کی کتاب ہے علوم القرآن پر جس کا میں ذکر کر رہا تھا. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ الاتقان. اس کی کیا خوبی ہے الاتقان کی؟ انہوں نے امام زرکشی کی کتاب کو آگے بڑھایا البرہان کو. البرہان میں کتنے علوم تھے قرآن؟ 47. 47. 47. تو امام سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان جی یہ پھر ڈیلے سے آواز آئی استاد محترم. اچھا اچھا. امام سیوطی نے جب یہ اپنی کتاب کمپائل کی الاتقان تو انہوں نے البرہان کو بنیاد بنا کر اس پہ اضافے کیے. تو انہوں نے کتنے علوم بیان کیے الاتقان میں؟ 80. البرہان والے 47 اور مزید 33 علوم کا مزید تعارف کروا کر
اس کو 80 علوم کا تعارف کروایا انہوں نے الاتقان میں. تو الاتقان کو پھر بہت شہرت ملی، بہت زیادہ. اور آخری دور میں جو شہرت ملی ہے ہمارے آج کے زمانے میں، یا آج سے کچھ 100 سال پہلے، وہ مناہل العرفان کو بڑی اہمیت ملی ہے. علامہ عبدالعظیم زرقانی کی جو کتاب ہے عربی میں، مناہل العرفان، پھر اکثر کتابوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. تو الاتقان میں کتنے علوم ہیں قرآن کے؟ 80. 80. 80 علوم ہے. اس کا پہلا علم کیا ہے الاتقان کا؟ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے فہرست؟ یہ الاتقان میں نے کھولی ہے آپ کے سامنے، امام سیوطی کی. یہ پہلی جلد ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فہرست اس کی؟ جی جی آ رہی ہے. پہلی جلد میں کتنے علوم ہیں پہلی جلد میں؟ میں اس کو بڑا کرتا ہوں. یہ پہلی جلد ہے، یہ پہلی جلد میں کتنے علوم ہیں؟ یہ کیا لکھا 35. ہوا؟ 35. ہاں جی. 35. دوسری جلد میں کتنے علوم ہیں؟ 36 سے کہاں تک؟ 43. 42. 42. الثانی والاربعون. تیسری جلد میں 43 سے 63. 63. جی جی. اور چوتھی جلد میں 64 سے 80 تک. 80 تک. النوع الثمانون. کبھی ہمیں جاننا ہو علوم قرآن کہتے کس کو ہیں، اس کتاب کی صرف فہرست ہی پڑھ لیں، اندازہ ہو جائے گا علوم القرآن ہے کیا، یہ موضوع کیوں پڑھا جاتا ہے، اس میں کیا کیا علوم ہے، اور ان علوم کا تعارف مختصر. تو یہ جو میں آپ کو تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ تمہیدی باتیں پڑھیں گے، تھوڑا سا علوم قرآن اب ہم شروع کریں. تو یہ پہلی آیت اور آخری آیت، شروع میں کیا نازل ہوا، آخر میں کیا نازل ہوا، کون سی صورت کون سی آیت مکہ میں نازل. اب دیکھیے امام سیوطی نے سب سے پہلی نو کیا ہے، سب سے پہلا علم کیا بیان کیا امام سیوطی نے؟ مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ وہ مدنی. مکی مدنی کیا ہے. دوسرا علم کیا بیان کیا؟ حضر میں سفر کیا اور میں یا سفر میں حضر کیا. میں؟ کیا مطلب؟ یعنی کون سی آیتیں کون سی صورتیں سفر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو نازل ہوئیں، اور کون سی صورتیں جب آپ مقیم تھے، آپ مکہ میں تھے یا مدینہ میں جہاں بھی، تو آپ مقیم تھے تو وہ صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں. تیسرا کیا ہے؟ النہار واللیل. رات کو یا دن کو؟ النہاری واللیلی. کیا مطلب؟ کون سی آیتیں یا صورتیں دن کے وقت نازل ہوئی؟ دیکھیں نا کتنے علوم. یعنی یہ علوم صحابہ کے نام ڈسکس کرتے تھے، صحابہ تابعین تبع تابعین، وہیں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو علماء نے یہ علوم میں باقاعدہ ان علوم کا تعارف کروایا. چوتھی نو کیا ہے؟ سردی الصیفی میں یا گرمی میں؟ والشتائی. دیکھیں یہ بھی علم ہے، آپ حیران ہوں گے. کوئی کہ کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ یہ دیکھیں کہ اہمیت کتنی اصل میں قرآن ہے نا، تو قرآن کی ہر چیز کو اہمیت ہے. اصل میں ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہو گیا، ہمیں اب چیزیں عجیب لگتی ہیں. جس طرح صحافیوں کے لیے کوئی بھی سیاست دان ہے، عمران خان آج آپ لے لیجئے، عمران خان سے کوئی چھوٹی خبر بڑی خبر، زرداری دیگر سیاست دان، وہ کوئی بدنام ہے کوئی نیک نام ہے، جو بھی ہے، چھوٹی سی خبر بھی بہت بڑی خبر ہوتی ہے. اسی طرح کرکٹرز ہیں، اسی طرح سپر سٹارز ہیں، اور جو لوگوں کے ہاں مشہور ہیں، تاجر قسم کے لوگ ہیں، بزنس مین قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے متعلق چھوٹی سی خبر بھی وہ بڑی خبر شمار ہوتی ہے. تو قرآن اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن کے متعلق کوئی علم بھی چھوٹا نہیں ہے. ایک ایک علم پر لمبی بحثیں ہیں. پانچویں نو کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، الفراشی والنومی. کیا مطلب؟ بستر پر یا بستر. پھر نیند میں؟ ہاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بستر پہ
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پاکیزہ ہوتا تھا، آپ کی جلوت پاکیزہ ہوتی تھی، خلوت پاکیزہ ہوتی تھی، لوگوں میں آپ موجود ہوتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے تو قرآن اترتا تھا، گھر میں ہوتے تھے، بیویوں کے ساتھ ہوتے تھے تو قرآن اترتا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ ہوتے تھے تو قرآن اترتا تھا۔ تو کون سا قرآن اس حالت میں اترا ہے بستر پہ؟ یہ ایک علم ہے، ایک علم کیا، چھٹا علم کیا ہے؟ الارضی والسمائی، زمین پہ کون سا ہے اور آسمان پہ کون سا؟ ساتواں علم۔ تو موٹا سا آپ کو میں تعارف کروا رہا ہوں، تو یعنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے کیا نازل ہوا؟ ساتواں علم۔ آٹھواں علم سب سے آخر میں کیا نازل ہوا؟ سبب نزول، کون سی آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب کیا تھا اترنے کا۔ تو یہ سارے علوم اسی طرح آپ آگے پڑھیں مزید تو آپ کو مزہ آئے گا پڑھ کے، آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن کریم سے متعلق ہمیں کیا کیا چیزیں جاننے کی ضرورت ہے اور پرانے علماء کیا کیا جانا کرتے تھے۔ تو قرآن کی جو اہمیت ہے وہ ازہر من الشمس ہے۔ قرآن اس دنیا میں وہ چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، ہر چیز مخلوق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے مخلوق تھے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ سے آیا ہے اور اس نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ قرآن کی اہمیت کے کیا کہنے، تو قرآن سے متعلق ایک ایک چیز کی اہمیت ہے۔ تو پہلی وہی آخری وہی کو جاننے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ بے فائدہ علوم تو نہیں ہیں، ان کے کیا فائدے ہیں؟ تو بس اتنا جان لیجئے کہ یہ قرآنی علوم ہے۔ جب قرآنی علوم ہے تو جو قرآن کی اہمیت ہے تو قرآن کے علوم کی اہمیت ہے۔ ویسے اگر کوئی بندہ کہے کیا فائدہ ہے پہلی وہی آخری وہی کو جاننے کا، یہی فائدہ اصل میں، یہ تو زمانہ ہے نا، پہلی وہی کیا تھی، آخری وہی کیا تھی، یہ تو زمانے کی بات ہے۔ قرآن سے متعلق قرآن کس زمانہ میں نازل ہوا، اور پہلے کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا، تو ایک زمان کی بات ہوتی ہے، ایک مکان کی بات ہوتی ہے۔ تو مکان میں کیا آتا ہے، یہ مکی مدنی اور یہ تفصیلات وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ بھی یہی ہے، سبب نزول جاننے کا بھی یہ فائدہ ہے۔ وہ کیا فائدے ہیں؟ ایک تو فائدہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ناسخ منسوخ کا، جیسے مصرف شی نے کہا کہ ناسخ منسوخ کا پتہ لگتا ہے، ناسخ منسوخ کون سی آیتیں منسوخ ہیں، کون سی آیتیں ناسخ ہیں، اس کا پتہ لگتا ہے۔ کون سی آیتیں پہلے نازل ہوئی، کون سی آیتیں بعد میں نازل ہوئی، اس کا پتہ لگتا ہے، اور اس سے دین کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اچھا جی، نمبر 2، پہلی وہی کیا ہے، آخری وہی کیا ہے، زمانہ نزول کو جاننے سے کیا پتہ لگتا ہے؟ قرآن جو ہے نا یہ اسلامی شریعت کی تاریخ ہے، یعنی اگر ہم یہ جانیں اسلامی شریعت کی بنیاد کیا ہے، قرآن۔ اسلامی شریعت کا مصدر اول قرآن ہے، ماخذ اول اور ماخذ ثانی حدیث ہے۔ تو حدیث قرآن کی تشریح ہے، اس میں بھی اصل الاصول قرآنی ہے۔ تو جب ہماری شریعت کی بنیاد قرآن ہے تو ہماری جو شریعت ہے جو قیامت تک ہم پر مقرر ہے، تو ہماری اس شریعت یہ کیسے آئی، اور یہ کون سی آیات، کون سی صورتیں شروع میں نازل ہوئیں، کون سی آخر میں نازل ہوئیں، کون سی مکہ میں نازل ہوئیں، کون سی مدینہ میں نازل ہوئیں، کون سی دوسرے نمبر پہ نازل ہوئیں، کون سی تیسرے نمبر پہ نازل ہوئیں، کون سی سیکنڈ لاسٹ پہ نازل ہوئیں، کون سی تھرڈ لاسٹ پہ نازل ہوئیں۔ تو اس سے ہماری تاریخ التشریع الاسلامی، ایک دین شرعی علوم میں سے ایک علم ہے بہت بڑا، تاریخ التشریع الاسلامی، اسلامی شریعت کی تاریخ کیا ہے، کیسے کیسے شریعت نافذ ہوتی گئی، کیسے کیسے احکام اترتے گئے، اس تاریخ کا پتہ لگتا ہے ہمیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے قرآن کی، ایک تو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے، اور ایک قرآن کریم کی ترتیب ہے جو نزول کے اعتبار سے بہت اہمیت ہے اس کی۔ اگر کسی بندے کو یہ پتا ہو نا کہ کون سی صورتیں مکہ کی ہیں، کون سی صورتیں مدینہ کی ہیں، تو ان صورتوں کا ترجمہ کرنے میں، ان صورتوں کی تفسیر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ان صورتوں کا معنی، اب مکی صورتوں میں اگر جہاد کا لفظ آ جائے گا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مکی صورتوں میں جہاد کا لفظ آ جائے گا تو کیا مراد لیں گے؟
وہاں مراد عام طور پہ قتال وغیرہ تو مکی صورتوں میں نہیں ہوتا تھا، مکی دور میں قتال تو نہیں ہوتا تھا. تو وہاں جہاد سے مراد دین کا غلبہ، دین کے غلبے کی کوششیں اور اس قسم کی چیزیں مراد لی جائیں گی. یا اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مستقبل میں جو جہاد ہونا تھا اس کے بارے میں بات تھی، یا اس کے بارے میں کچھ. تو کتنا فرق پڑتا ہے اس سے. تو اسلامی شریعت کی تاریخ کا پتہ لگتا ہے، یہ پتہ لگتا ہے کہ فلاں دینی حکم. اب قرآن کریم کے کئی حکم ہیں جو ایک حکم نہیں ہے، قرآن میں کئی جگہ حکم ہے. جیسے پچھلے دنوں شاید آپ کی کلاس میں بات ہو رہی تھی شراب کے بارے میں، تو آپ کو پتا ہے جی شراب کا جی حکم اکٹھا تو نہیں اترا. ایک دفعہ تو نازل نہیں ہوا. میں نے ذکر کیا تھا چار قسم کی آیات. اب اب پہلی آیت کون سی ہے، دوسری آیت کون سی ہے، تیسری آیت کون سی ہے، چوتھی آیت کون سی ہے. پتہ لگتا ہے کہ ہمارے دین میں تدریج ہے. اور میں نے آپ کو حضرت عائشہ کا شاید قول نقل کیا تھا رضی اللہ عنہا وارضاہا، صحیح بخاری میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکی دور میں یہ جنت جہنم سے متعلق اور وعد وائی سے متعلق آیتیں نازل ہوتی تھیں. مدنی دور میں پھر تفصیلی احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے. اگر مکی دور میں ہی شروع میں ہی لا تشرب الخمر اور لا تزنو وغیرہ کے اگر احکامات نازل ہو جاتے، شاید صحابہ کرام عمل نہ کر پاتے. وہ انکار کر دیتے کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہماری چیز. یعنی وہ جو مسلمان ہوئے تھے جاہلیت سے، تو یہ چیز تو عربوں کی گھٹی میں پڑی تھی یہ چیز، تو کیسے فوراً چھوڑ دیتے اس کو. تو لیکن جب ایک تدریج کے ساتھ یہ حکم دیے گئے ہیں مکمل طور پر، تو ہمیں نہیں ملتا کہ جب صحابہ کرام کو خبر ملی کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو کسی صحابی نے کہا ہو چلو بس آخری موقع ہے، ہم تو پی رہے ہیں شراب، تو ایک دفعہ جتنا پینا ہے پی لیں گھٹا گھٹ، اب تو پھر حرام ہو گئی ہے، بعد میں کون سا موقع ملے گا. کسی صحابی نے کہا ہو چلو موقع غنیمت ہے، جلدی سے یہ میرے ہاتھ میں جو جام ہے میں یہ تو ختم کر لوں. نہیں. کیا ملتا ہے جب شراب حرام ہوئی تو کیا ہوا؟ مٹکے توڑ دیے گئے. کسی نے اگر ہاتھ میں شراب کا گلاس یا جام اٹھایا ہوا تھا تو اس نے وہ پھینک دیا، وہ توڑ دیا، اس کو بہا دیا، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ تدریج کی بنا پر. تو شریعت میں کیا تدریج ہے اس کا پتہ لگتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو اگر دین سکھانا ہے تو تدریج کے ساتھ سکھانا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے بچوں پر احکامات کب کب فرض ہوتے ہیں؟ بلوغت کے ساتھ فرض ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو دین کا کوئی حکم پتہ نہ ہو، جیسے وہ بالغ ہوں اب ساتھ ہی ان پر نماز ٹھونس دی جائے. پہلے ان کو کوئی پتہ نہ ہو اور نماز ٹھونس دی جائے، آپ پہ نماز فرض ہو گئی ہے. حجاب ٹھونس دیا جائے، پہلے جو مرضی بچے پہنتے رہے الٹا سیدھا، کوئی پرواہ نہ ہو، اچانک ہی بچیاں جو ہیں وہ بڑی ہوں تو ان پر حجاب ٹھونس دیا جائے. تدریج ہے. اور تدریج یہ یعنی 7 سال کی عمر سے نماز سکھانا شروع کر دی جائے، 10 سال کی عمر سے سختی کرنا شروع کر دی جائے، اگرچہ نماز فرض نہیں ہوئی. بچہ جب بالغ ہوگا تو وہ نماز پڑھتا ہوگا. مسلمان اپنے بچوں کو، بچے 2 سال کے 3 سال کے ہوتے ہیں مسجدوں میں لانا شروع کر دیتے ہیں، جمعوں میں لانا شروع کر دیتے ہیں. بچے دیکھتے ہیں لوگوں کو نماز پڑھتے، وہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا رکوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہیں سے آہستہ آہستہ نماز سیکھ جاتے ہیں. صحابہ کرام بچوں کو روزہ بالغ ہونے پر فرض ہوتا ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ بچپن سے روزہ رکھنا، خود بھی رکھنا، بچوں کو بھی رکھوانا شروع کر دینا. ہمارے یہاں بڑی ایک اچھی صورت ہے جی، وہ بچوں کو کہا جاتا ہے جی یہ چیڑی روزہ ہے. بچوں کو چھوٹا روزہ ہوتا ہے جی، آپ 2 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، آپ جو ہے نا آپ کا روزہ 11 بجے تک ہے، آپ کا روزہ 10 بجے تک ہے، آپ کا روزہ ناشتے تک ہے. بچوں کو ایک تربیت دی جا رہی ہے، بہت اچھی چیز ہے یہ. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، ابھی چھوٹے بچے ہوتے تھے. اگر انہیں کوئی بھوک پیاس لگتی تو انہیں کوئی کھلونے دے دیتے کہ آپ کھلونوں میں مگن ہو جاؤ، جو بھی اس دور کے کھلونے تھے، تاکہ نا تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ روزہ ہے. جیسے بالغ ہوں تو ایک نئی چیز نہ ہو ان کے سامنے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، تو مسلمان ہو تو ایک بندہ
تو ساتھ ہی اس کو بتا دیا جائے اب آپ پر یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، بندہ گھبرائی جائے آگے سے مجھ پہ کیا کیا ضروری ہے۔ تدریج، اس تدریج کا کیسے پتہ لگے گا ہمیں؟ یعنی کیا تدریج ہے؟ سب سے پہلے توحید کا اس کو بتایا جائے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اس کو بتایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بندہ دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب یہ سمجھ آ جائے اچھے طریقے سے، پھر اس کو نماز سکھائی جائے۔ جب یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، پھر اس کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جائے۔ جب یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، پھر روزہ، پھر باقی چیزیں۔ تو تدریج کے ساتھ یہ کیسے پتہ لگتا ہے ہمیں یہ سارا؟ یہ چیزیں ہم کہاں سے اخذ کریں گے؟ کہ جب ہم قرآن کریم کی نزولی ترتیب کو مد نظر رکھیں گے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہوں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اے معاذ، آپ اہل کتاب قوم میں جا رہے ہیں، آپ نے یمن بھیجا تھا انہیں دائی بنا کر، اور تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینی ہے۔ اگر کسی کو یہ دعوت سمجھ آ جائے، وہ ایمان لے آئے اور یہ سمجھ آ جائے، پھر اسے نماز کا بتانا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، پھر اس کو زکوٰۃ کا حکم دینا ہے۔ تو تدریج، اور تدریج کا پتہ کیسے لگے گا؟ جب ہم یہ پہلی آخری وحی وغیرہ یہ کریں گے۔ تو کوئی آج لوگ کئی دفعہ مسلمان ہوتے ہیں، اگر تو انہیں پتہ ہے دین اسلام میں یہ احکامات ہیں تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس دور میں تو آہستہ آہستہ احکام اتر رہے تھے۔ ہم وہ ہم سے پوچھے دین کی کیا تفصیلات ہیں، ہم تفصیلات میں نہ بتائیں، ہم صرف ایک ہی تفصیل بتا دیں، اس کو پتہ ہے تفصیلات کا، ہم تفصیلات بتا دیں ساری۔ لیکن اگر ہم نے کوئی بندہ نیا نیا مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کو اچانک ہی یہ نہ کہیں کہ اب آپ نے آج سے ہی سارے دین کے احکامات پر عمل شروع کر دینا ہے۔ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم چیزیں سکھائیں تو آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں، کچھ مہینوں میں وہ پھر آہستہ آہستہ ساری چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو تدریج ہے شریعت میں۔ اسی لیے میں عام طور پہ جب قرآن کریم پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے پہلے مکی صورتیں پڑھ لیں ہم، پھر مدنی صورتیں پڑھ لیں۔ تو اس کے پیچھے ایک میرے نزدیک یہ وجہ بھی ہے۔ اور کیا فائدہ ہے یہ پہلی وحی، آخری وحی، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام کہ یہ موضوعات تھے، صحابہ کرام ڈسکس کرتے تھے آپس میں، کہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، کوئی بھی صورت ہے، کوئی بھی آیت ہے، پوچھا کرتے تھے ایک دوسرے سے، اگر ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ صورت کہاں نازل ہوئی ہے، یہ صورت کب نازل ہوئی، یہ فلاں صورت سے پہلے نازل ہوئی تھی کہ فلاں صورت کے بعد نازل ہوئی تھی، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، صحابہ کرام اکثر ایک دوسرے سے یہ پوچھا کرتے تھے۔ کیسے پتہ لگتا ہے اس بات کا؟ اس بات کیسے پتہ لگتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ صورت کہاں نازل ہوئی اور وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا قول ہے حضرت ابن مسعود کا، اور وہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں ان کا قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ لگے کہ کسی شخص کو مجھ سے زیادہ علم ہے کسی آیت کے بارے میں، کسی صورت کے بارے میں اس شخص تک پہنچ سکوں تو میں اس تک پہنچوں گا۔ اگر وہاں سواری جا سکتی ہے، مجھے سواری کے ذریعے وہاں جانا پڑا، یعنی لمبا سفر کرنا پڑا، پیدل نہیں صرف، مجھے صحابہ تو پیدل بڑے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، اگر مجھے پتا ہو کہ وہاں سواری کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، میں سواری قیمتی سے قیمتی لوں گا، اور میں اس کے لیے مہینوں کا وقت لگے گا، میں وہ وقت لوں گا، میں اس کی قیمت ادا کروں گا، ٹائم نکالوں گا، سفر کی صعوبتیں برداشت کروں گا، اور میں اگر کسی کو کسی آیت، کسی صورت کے بارے میں مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو میں جا کر اس سے وہ علم لوں گا، اور میں اس سے اس علم لینے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ حضرت ابن مسعود کا یہ قول ہے، صحیح بخاری میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے،
وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کوئی صورت، کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ کہاں اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل رکھنے والا دل عطا کیا اور سوال کرنے والی زبان عطا کی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مجھے عقل رکھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا کی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ اعطانی قلبا عقولا ولسانا سؤولا، کیا مطلب ہے اس کا؟ عقل والا دل اور مطلب ان سوال دونوں چیزوں کا کرنے استعمال کر کے میں وہ علم حاصل کروں گا نا ان چیزوں کا۔ یعنی مجھے اللہ نے عقل رکھنے والا دل دیا ہے، کیا مطلب؟ یعنی میں اپنی عقل کو استعمال کر کے تدبر کر کے قرآن میں تدبر کروں گا، اور مجھے یہ چیز قرآن میں تدبر میں فائدہ دے گی۔ کیا چیز؟ کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ قسم کھا کر فرماتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے عقل والا دل عطا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو جوڑیں پچھلے جملے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ کون سی آیت کس کے بارے میں ہے اور کون سی آیت کہاں نازل ہوئی۔ تو مجھے اللہ نے عقل والا دل دیا ہے، میں اس سے میرے قرآن میں تدبر اور قرآن کی تفہیم میں اضافہ ہوتا ہے، یہ مراد ہے، واللہ عالم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ نے سوال کرنے والی زبان عطا کی۔ کیا مطلب؟ جس کا نہیں پتا وہ پوچھ لیتا ہوں۔ یعنی میں علی رضی اللہ عنہ، جن کا کتنا بلند مقام ہے، احادیث مبارکہ حضرت علی کے فضائل میں ختم ہی نہیں ہوتی، اتنی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ لگے کسی کے بارے میں کہ اس کو قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مجھ سے زیادہ پتہ ہے، تو وہ مجھ سے بڑا ہے چھوٹا ہے، مجھے سوال کرنے میں کبھی کوئی شرم، کبھی کوئی چیز مانے نہیں ہوتی۔ مجھے اللہ نے سوال کرنے والی زبان عطا کی ہے، قرآن کے بارے میں سوال ہے نا، تو میں قرآن کے بارے میں سوال کرنے میں کبھی نہیں ہچکچاتا، اور میں سوال کر کے اپنا علم بڑھا لیتا ہوں، کیونکہ علم کا تعلق تو سیکھنے سکھانے کے ساتھ ہے۔ تو قرآن صرف یہ نہیں کہ قرآن کا ترجمہ تفسیر، قرآن کے ترجمہ تفسیر تدبر میں کیا کیا علوم ممد و معاون ہیں، ان میں یہ چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، یہ علوم قرآن، یہ اور دیگر علوم قرآن۔ تو پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو کیا اہمیت دی۔ صحابہ کرام نے قرآن کے پہلی وحی کیا ہے اس پر بحثیں کی، آخری وحی کیا ہے، لمبی بحثیں موجود ہیں، میں بھی آپ کے سامنے صحابہ کے اقوال بیان کروں گا۔ صحابہ کرام نے یہ بحثیں کی کون سی صورت یا آیت مکی ہے، کون سی مدنی ہے، کون سی سفری ہے، کون سی حضری ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے وہ الاتقان سے علوم قرآن رکھے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب قرآن کی اتنی اہمیت ہے، ایک تو اللہ نے حفاظت کی، تو نمبر دو صحابہ اور تابعین اور اس امت کے شروع لوگوں نے، اور آج تک لوگ کتنا اہمیت دیتے رہے قرآن کو۔ تو کیا یہ قرآن کبھی اس میں تحریف و تبدل ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تحریف نہیں ہو سکتی۔ لوگ جتنا اس کو ختم کرنا چاہیں، جتنا اس کو دبانا چاہیں، جتنا اس کو پریس کرنا چاہیں، یہ اتنا ابھر کے یہ باؤنس بیک کرتا ہے قرآن۔ تو یہ اہمیت ہے ان علوم کو جاننے کی، کبھی بھی ان علوم کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے، غیر ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن سے متعلق جتنے علوم ہیں، کوئی علم چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہے، سارے بڑے علوم ہیں کیونکہ قرآن سے متعلق ہیں۔ کوئی علم غیر ضروری نہیں ہے، سارے ضروری علوم ہیں۔ کون سے علوم؟ سارے وہ علوم جن کو صحابہ کرام نے قرآنی علوم قرار دیا اور جن پہ صحابہ کرام نے بحثیں کی۔ ہاں، ہم کوئی آج ایسے علوم نکال لیں کہ صحابہ کرام ان چیزوں پر بحث نہیں کرتے تھے، وہ ہم نے اپنے تکلفات سے وہ علوم بنا لیے ہیں، علم العداد اور علم فلاں اور علم فلاں۔ ہاں، یہ نہیں، وہ چیزیں جو صحابہ کرام کے، ہاں صحابہ کرام جن چیزوں کو اہمیت دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے قرآن کی صورتیں بھی گنی، قرآن کی آیتیں بھی گنی، کون سی صورت کہاں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ جو علوم قرآن کی کتابوں میں ہے، اس میں صحابہ تابعین کے اقوال ہی ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کی کلمات بھی گنے، قرآن کے کل کلمات کتنے۔ صحابہ کرام نے قرآن کے حروف بھی گنے، قرآن کے کل حروف کتنے۔ کمیٹی بنائی حجاج بن یوسف نے، اس میں بڑے بڑے تابعین تھے، حضرت سعید بن مسیب، حضرت نصر بن عاصم، حضرت یحییٰ بن یامر، بڑے بڑے علماء تھے۔ تو اس کمیٹی نے قرآن کا نقطے لگائے،
اور قرآن کے حوالے سے بڑے بڑے کام کیے. تو حضرت عثمان نے کمیٹی قائم کی, حضرت ابوبکر نے کمیٹی قائم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا. آپ کو پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ سے قرآن لکھوایا؟ میں نے شاید کئی دفعہ ذکر کیا ہے کلاس میں. کتنے صحابہ سے قرآن لکھوایا آپ نے؟ آپ خود تو نہیں لکھتے تھے, لیکن آپ نے کتنے صحابہ سے قرآن لکھوایا؟ 46 کتاب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, 46 کاتبین وحی. بعض لوگوں نے اکٹھے کیے ہیں روایات کو پڑھ پڑھ کر. تو یعنی کس طرح اہتمام ہوا ہے قرآن کا اور قرآن کے علوم کا, اس کا اندازہ ہوتا ہے. چلیے بہرحال اپنے موضوع پر آتے ہیں. سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں نا 4 اقوال ہیں. پہلا قول کیا ہے کہ پہلی وحی علی الاطلاق, پہلی صورت نہیں, پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ العلق ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس کی شروع کی آیات. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی وحی سورہ مدثر ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی وحی سورہ فاتحہ ہے. اور چوتھا قول ہے پہلی وحی بسم اللہ ہے. چوتھا قول کیا ہے؟ پہلی وحی بسم اللہ ہے. کتنے اقوال ہوئے؟ 4. 4. کیا کیا؟ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی والا, اور دوسری والا قول سورہ یا فاتحہ ایھا والا. المدثر, نہیں جی, سورہ سورہ مدثر. مدثر والا. تیسرا سورہ فاتحہ والا, اور چوتھا بسم اللہ والا. 4 اقوال ہیں. راجح قول جو جمہور علماء کا ہے, جمہور صحابہ کا ہے, وہ یہ ہے کہ پہلی وحی سورۃ العلق کی شروع کی آیات ہے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری کی, کہ شروع میں ہی امام بخاری نے بد الوحی کے نام سے باب قائم کیا ہے. اس میں وہ حدیث لائے ہیں حضرت عائشہ سے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث ہے. یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے میری؟ آ رہی تو صدمتنا وہی چلی گئی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی, نیند میں. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. آپ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ ایسے واقع ہو جاتا تھا جیسے اگلے دن صبح نمودار ہوتی ہے. ثم حبب الیہ الخلاء, پھر آپ کو اکیلا رہنا محبوب ہو گیا. وکان یخلو بغار حراء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں خلوت میں آپ بیٹھتے تھے. فیتحنث فیہ, آپ اس میں عبادت کرتے تھے. یتحنث کی تفسیر حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں وہو تعبد اللیالی ذوات العدد. تحنث کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تحنث وہ عبادت کرنا ہے کئی کئی راتیں قبل ان ینزع الی اہلہ, اس سے پہلے کہ آپ اپنے گھر دوبارہ جائیں. ویتزود لذالک, اور آپ زیادہ راہ لیں. ثم یرجع الی خدیجہ, پھر آپ واپس لوٹتے حضرت خدیجہ کی طرف. فیتزود لمثلھا, جتنا پہلے آپ زیادہ راہ لے کے آئے ہوتے اتنا آپ مزید سامان لے آتے. یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں, حضرت عائشہ اس کو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی شاید جب, تو حضرت عائشہ جو بیان کر رہی ہیں, تو حضرت عائشہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا دیگر صحابہ کرام سے سنا, تو یہ بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سچے خوابوں سے. آپ خواب دیکھتے, وہ خواب بالکل ایسے پورا ہو جاتا جیسے اگلے دن نمودار ہوتا ہے. آپ غار حراء میں جایا کرتے, آپ خلوت میں بیٹھا کرتے, عبادت کیا کرتے. کیا عبادت کرتے؟ جو آپ کو سمجھ آتا وہ آپ عبادت کرتے اپنے تئیں. اور آپ کچھ کئی کی راتوں کا آپ کھانا پینا لے آتے غار حراء میں. آپ خلوت میں بیٹھتے اور آپ غور کرتے, اور جب وہ ختم ہو جاتا کھانا پینا تو آپ دوبارہ حضرت خدیجہ کے پاس جاتے
اور پھر آپ کچھ دنوں کا سامان لے کر دوبارہ غار حرا میں آ جاتے. ایسی کیفیت تھی حتیٰ کہ حق آ گیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس حق آ گیا اور آپ غار حرا میں تھے. حق آ گیا سے کیا مراد ہے؟ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، فجاءہ الملک، فرشتہ آیا. یہ فرشتہ کس صورت میں آیا تھا اس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے پہلے. کس صورت میں آیا تھا؟ انسانی شکل میں آیا تھا. کیا خیال ہے؟ اپنے اصل صورت میں آئے کہ انسانی صورت میں آئے؟ انسانی صورت میں. اصل انسانی صورت میں صورت میں. 2 دفعہ دیکھا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اصل صورت میں صرف 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. حضرت جبریل کو ایک دفعہ سورہ مدثر کی وحی کے وقت، اور دوسری مرتبہ وہ جو جہاد میں آپ نے افق میں دیکھا تھا حضرت جبریل کو، اور وہ اصل شکل میں دیکھا تھا جن کے 600 پر تھے، یا وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جس نے پورے آسمان کے کنارے کو گھیرا ہوا تھا. اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر. دوسری مرتبہ کا معراج کے موقع پر. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے نا کئی لوگ جا چکے ہیں، آج لوگ بھی تھوڑے ہیں، تو میرا خیال ہے لوگوں کی دلچسپی بھی کم ہو رہی ہے. ایسے ہم اتنا جو ہے نا وقت لگا دیتے ہیں، اتنا ٹائم. میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں چیزیں، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ اس کی اسٹڈی کر لیں خود ہی. ٹھیک ہے؟ پہلی وحی کون سی ہے اس کی بھی اسٹڈی کر لیں، اور پھر آخری وحی کون سی ہے اس کے بارے میں 10 اقوال ہیں. تو وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ چیزیں آپ پڑھ لیں خود. تو اس کی پھر استاد محترم، آج کلاس میں اسٹرینتھ اتنی تھی ساری چاروں کلاسوں میں. آج پتہ نہیں کوئی نورین تو ویسے بیمار ہے، اور 10-11 لوگ تھے، ان میں سے بھی کبھی 7 کبھی 6 کبھی. تو میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ سے ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں تو لوگ بور ہونا شروع ہو گئے ہیں. نہیں شیخ، ایسی بات نہیں ہے اور الحمدللہ. کوئی نہیں ہو رہا. اس کلاس میں تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑی انٹرسٹنگ کلاس ہے. جی جی، چلیں بہرحال میں آپ کو نا یہ دے دیتا ہوں آپ کو نوٹس، تو اس کی اسٹڈی کر لیں. جو چیز سمجھ نہیں آئی مجھ سے پوچھ لیں. پہلی وہی میں خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ ایک ایک چیز میں بیان کروں. پہلی وحی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں راجح قول جو ہے وہ یہی ہے. یہ صحیح بخاری کے حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلی وحی یہاں پر آئی تو آپ غار حرا میں تھے، اور وہ حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے تھے. اور میں کہتا ہوں انسانی شکل میں آئے تھے کیونکہ حضرت جبریل نے آپ کو بھیجا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے آپ کو پکڑ کے جیسے گلے لگا کر دباتے ہیں نا، جیسے کوئی بندہ ملتا ہے کسی دوسرے سے لمبے عرصے کے بعد، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ بڑی مشکل آپ کو ہو گئی، اور آپ بڑی مشقت کو پہنچ گئے. اور جیسے وہ کسی بچے کو پکڑ کے بعض دفعہ ہم دباتے ہیں نا، تو بچہ ایک دفعہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس کریں بس کریں بس کریں. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ کیفیت طاری ہوئی. تو اصل میں جب حضرت جبریل نے کہا پڑھیں، آپ کہتے تھے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو حضرت جبریل آپ کو دباتے تھے. تو 3 دفعہ ایسا ہوا، اور جب 3 دفعہ ایسا ہوا تو پھر چوتھی مرتبہ حضرت جبریل نے کہا آپ پڑھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ پہلی وحی تھی. اچھا، یہ جو آپ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خواب آتے تھے، وحی کی ابتدا خواب سے ہوئی ہے. اگر وحی کی ابتدا خواب سے ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ پہلے نبی بن چکے تھے، کہ آپ غار حرا میں نبی بنے ہیں. نہیں، غار حرا میں نبی بنے ہیں. ویسے وہ خواب سچے آپ سے سن کو آتے تھے، لیکن وہی تو جب پہلی آئی ہے تب سے آپ پہ نبوت یعنی کہ شروع ہوئی ہے نازل، نبی بنے. نہیں تو عائشہ کہتی ہیں کہ وہ سچے خواب آپ کو آتے تھے، تو نبی کے خواب تو وہی نہیں ہوتے. نبوت کے بعد ملنے کے بعد وہی ہوتے ہیں نا، ابھی نبوت نہیں ملی تھی تو کسی عام انسان کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں. ہاں، واللہ عالم. تو یہ جو خواب ہے نا، یہ کوئی خواب ایسے نہیں تھے کہ جن میں آپ سمجھیے کہ آپ کو شرعی تعلیمات دی جا رہی تھیں. یہ وہ خواب نہیں ہے، یہ اصل میں
آپ سمجھیے امام ابن حجر وغیرہ علماء نے لکھا ہے یہ سچے خواب اصل میں آپ کو وحی کے لیے تیار کرنے کے لیے، یہ کوئی کچھ دیر آپ کو سچے خواب آتے رہے، اس میں کوئی آپ کو شرعی احکامات نہیں دیے گئے۔ شرعی حکم تو سب سے پہلے یہ غار حرا میں آپ پر حضرت جبریل آئے ہیں اور باقاعدہ یعنی گویا کہ باضابطہ طور پر آپ پہ وحی شروع ہوئی ہے اور آپ نبی بنے ہیں، یہ پہلی وحی ہے علی الاطلاق۔ قرآن اور حدیث میں سب سے پہلی وحی یہ قرآن کی یہ ہے سورہ اقرا۔ یہ دوسرے قول والے ہیں کہ یا ایھا المدثر پہلی وحی ہے، اصل میں وہ ایک حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سلمہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں ابو سلمہ، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سوال کیا، حضرت جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ سب سے پہلے کون سا قرآن اترا؟ صحابہ تابعین سوال کرتے تھے صحابہ سے، صحابہ ڈسکس کرتے تھے اس کو، یہ بہت اہم ہے صحابہ کرام کے نزدیک، پہلی وحی کیا ہے، آخری وحی کیا ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ جو مشہور تابعی ہیں، یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت جابر سے سوال کیا سب سے پہلے کون سا قرآن نازل ہوا؟ تو حضرت جابر نے کہا یا ایھا المدثر، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فقلت، ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر سے کہا مجھے تو یہ خبر ملی دیگر صحابہ سے کہ وہ سورہ الگ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضرت جابر نے اس کا انکار نہیں کیا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ بیان کرتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی جابرت بحرا، میں غار حرا میں مجابر بنا۔ مجابر بنا کیا مطلب؟ کسی جگہ جم کے بیٹھنے کو کہتے ہیں مجابر بننا، جاورت بحرا۔ جیسے یہ ہمارے ہاں لوگ قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں مجاور، یہ ہے انی جاورت بحرا۔ تو میں غار حرا میں عبادت کے لیے میں گیا، فلما قضیت جواری، جب میں نے وہ مجاورت ختم کی، نزلت، میں نیچے اترا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کون کہہ رہے جابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وادی کے بطن میں آ گیا۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وادی کے درمیان میں آیا، فنودی تو مجھے آواز دی گئی، ایک آواز آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، فنظرت امامی و خلفی وعن یمینی وعن شمالی، میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، پھر میں نے کچھ نظر نہیں آیا، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، فیضا ہوا، اچانک ہی وہ تھے جبریل، جالس علی عرش بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، فاخذتنی رجفتم، تو مجھے کپی نے آ لیا، فاتیت خدیجہ، میں نے انہیں کہا تو انہوں نے مجھے چادر اڑا دی، تو اللہ نے یہ آیتیں اتار دی یا ایھا المدثر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو بعض لوگوں کو اس روایت سے مغالطہ لگا کہ پہلی وحی سورہ مدثر ہے، کیونکہ ابو سلمہ نے سوال کیا تھا حضرت عبد الرحمن سے، حضرت ابو سلمہ نے سوال کیا تھا جابر بن عبداللہ سے پہلی وحی کیا ہے؟ حضرت جابر نے کہا یا ایھا المدثر، حضرت ابو سلمہ نے کہا اقرا نہیں ہے، مجھے تو پتہ لگا اقرا ہے، تو حضرت جابر نے کہا میں تمہیں وہ بیان کرتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ نے بیان کیا۔ اب دیکھیے اس سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا جیسے پہلی وحی سورہ مدثر ہے، لیکن یہ مغالطہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر اس اصل میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے ایک حدیث کو یا ایک سند کو نہیں دیکھتے، ایک حدیث کی ساری سندیں اکٹھی کر لیتے ہیں۔ اگر اس حدیث کی ساری سندیں اکٹھی کریں تو اس حدیث کی 13 سندیں صرف صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں، ان 13 سندوں میں سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی 9 سندوں میں یہ صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 13 سندوں میں سے 9 سندوں میں یہ الفاظ موجود ہے، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، اصل میں جب آپ نیچے وادی میں آئے نا غار حرا میں عبادت کر کے، آج جب وادی میں پہنچے، غار حرا سے نیچے اترے وادی میں پہنچے، تو آپ کو آواز آئی، آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کچھ آپ کو نظر نہیں آیا، آپ نے جب اوپر دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا،
اچانک میں نے وہ فرشتہ دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا. یہ الفاظ ہیں. یہ جو واقعہ حضرت جابر بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا، تو یہ واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں 9 سندوں کے ساتھ 13 سندوں کے ساتھ ہے. ان 13 سندوں میں سے 9 سندوں میں یہ الفاظ کی صراحت موجود ہے کہ میں نے پھر جب آواز سنی، میں نے دیکھا تو میں نے اس فرشتے کو دیکھ لیا جو آسمان و زمین کے درمیان تخت پر بیٹھا ہوا تھا. تو وہ فرشتہ تھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا. اب مجھے بتائیے، اگر 13 سندوں میں سے 9 سندیں ایک ہی واقعے کی، صرف صحیح بخاری صحیح مسلم کی، باقی کتابیں چھوڑ دیں، تو یہ تو مغالطہ ختم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ پہلی وحی نہیں تھی، یہ فرشتہ میرے پاس پہلے آ چکا ہے غار حرا میں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس فرشتے کو دیکھا، یہاں آپ نے غار حرا میں نہیں دیکھا. اگرچہ آپ غار حرا میں مجاورت کر کے آپ نیچے اترے تھے، اور آپ کہاں تھے؟ وادی میں تھے آپ. اور کس جگہ تھے؟ اجیاد میں تھے آپ. دوسری احادیث سے پتہ لگتا ہے وہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے اجیاد. آپ اجیاد میں تھے تو یہ واقعہ ہوا. تو آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا، اور آپ نے اس دفعہ حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، جو حضرت جبریل کی اصل شکل ہے. جس طرح سورہ تکویر میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ انہوں نے اس کو افق مبین میں دیکھا. اور سورہ نجم میں بھی ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، افق اعلیٰ میں. اس سے یہ واقعہ مراد ہے. تو یہ پہلی وحی نہیں ہے، یہ دوسری تیسری وحی ہے. یہ شروع کی وحیوں میں سے ہے، لیکن پہلی وحی نہیں ہے، کیونکہ اسی حدیث میں تو صراحت ہے کہ میں نے اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آ چکا تھا. جی مس افشین. استاد محترم، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ سب نے فرمایا کہ میں نے ان کو وہاں پہ دیکھا تھا، تو وہاں پہ تو وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، تو یہاں پہ اپنی اصلی شکل میں تھے، تو اس سے یعنی کہ جی سمجھ نہیں لگتے. نہیں تو تھے تو جبریل ہی نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ یہ وہی جبریل ہی ہیں جو غار حرا میں آئے تھے. دیکھیے نا، حضرت جبریل آپ پر کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. کبھی سلسلۃ الجرس کی صورت میں، کبھی وہ مشقت والی بات ہوتی تھی، کبھی فرشتے کی شکل میں بھی آپ نے دیکھا ہے. کئی صورتیں ہیں نا. تو کیا اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت میں کوئی اشتباہ ہو جاتا تھا؟ نہیں، آپ کو تو اشتباہ نہیں ہوتا. آپ کو تو پہلی دفعہ بھی اشتباہ نہیں ہوا. جب جیسے آپ وہ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے حضرت جبریل کو انسانی شکل میں، تو آپ نے شک تو نہیں کیا. جی نہیں، میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہی. یہ نہیں کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے انسان کی شکل میں وہ کسی جیسے صحابی کی شکل میں آتے تھے، تو اسی طرح پہلی بار بھی وہ شاید کسی اور کی شکل میں آئے تھے، تو پھر بعد میں اپنی اصلی شکل میں آئے تھے فرشتے کے روپ میں. جس حدیث کی یہ بات ہو فرشتے کی شکل میں 2 دفعہ دیکھے صرف. باقی کسی انسان کی شکل میں باقی انسان کی شکل میں دیکھا ہے، کبھی کس صحابی کی شکل میں، کبھی کس صحابی کی شکل میں، اور کبھی کسی اجنبی شخص کی شکل میں. لیکن دیکھیے، جبریل جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں نا، اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبوت وغیرہ یہ دینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چیزیں پہلے دل میں ڈال دیتے ہیں. اس میں کبھی نبی کو شک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تیاری دیکھیں. اس میں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تفسیر پڑھتے ہوئے اسی قسم کا کسی نے سوال کیا تھا، تو میں نے جواب دیا تھا، حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے پکارا تھا تو موسیٰ کو شک کیوں نہیں ہوا یہ آواز پتہ نہیں کس کی ہے، کسی انسان کی نہ ہو؟ حضرت موسیٰ کو شک کیوں نہ ہوا؟ تو جب اللہ تعالیٰ اس قسم کی بڑی کارگزاری فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذہن کو پہلے تیار کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آ رہے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جو خواب آتے تھے، اور وہ جو درخت اور وہ جو پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، اور کتنی چیزیں نبوت سے پہلے اللہ نے آپ کو دکھا دی، آپ کو نبوت کے لیے تیار کرنے کے لیے. اور کئی احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے روشنی دیکھا کرتے تھے، آوازیں سنا کرتے تھے کئی معروف طریقے سے ہٹ کر. یہ سب چیزیں کیوں تھیں؟ یہ آپ کو نبوت کے لیے تیار کرنے کے لیے. شاید آپ کو خواب میں حضرت جبریل کئی دفعہ نظر آئے ہوں یا ایسی کئی صورت، تو ایسی چیزیں نبوت سے پہلے ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اب آپ نے جب حضرت جبریل کو دیکھا ان کی اصل شکل میں، آپ کو یعنی یہ تو سوال ہم غار حرا کے بارے میں کر سکتے ہیں کہ آپ کو شک کیوں نہیں ہوا کہ یہ
حضرت جبریل ہی ہیں، کوئی اور کیوں نہیں ہے؟ جن بھی تو جن بھی تو انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں نا، آپ کو شک کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر بندے کا ذہن تیار کر دیتے ہیں نا پہلے، یہ کبھی شک نہیں ہوتا نبی کو جب وحی ہوتی ہے اس پر، پہلی دفعہ جب بھی وحی ہوتی ہے نبی پر، نبی کو شک نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ تو جب ان احادیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ وہ میرے پاس غار حرا میں آ چکے تھے، تو پھر واضح ہو گیا کہ پہلی وحی نہیں ہے، یہ پہلی وحی تو غار حرا والی ہے، سورہ علق والی، واضح ہے۔ جی شیخ، جی واضح۔ آ، جی 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 شیخ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو غار حرا سے باہر آ کر پھر وہی انہیں دیکھا اور کہا یہ تو وہی فرشتے ہیں جو مجھے غار میں ملے تھے، تو اس کا مطلب اسی وقت دو دفعہ دیکھا ان کی اصل حالت میں؟ نہیں نہیں، اس میں یہ اسی دن کی بات نہیں ہے نا، یہ کافی درمیان میں وقفہ ہے، کئی علماء تو اس کو، کئیوں نے تو کئی سال کا وقفہ کہا ہے، کئیوں نے اسے کئی مہینے کا وقفہ کہا ہے، کئیوں نے اسے کئی دنوں کا وقفہ کہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ احادیث میں صراحت نہیں ہے، یہ اسی وقت کا واقعہ نہیں ہے، یہ اسی وقت کا واقعہ نہیں ہے، یہ بعد کی وحی ہے، اصل میں سورہ الگ کی وحی آپ پہ ہوئی تو آپ گھر چلے گئے اور آپ پریشان، حضرت خدیجہ نے تسلی دی آپ کو، تو یہ جو واقعہ سورہ مدثر وغیرہ والا، یہ بعد میں ہے، اس میں زیادہ بہتر رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں فترۃ الوحی، درمیان میں کچھ وقفہ آ گیا تھا وحی کا، اصل میں آپ کو تیار کرنا تھا نا، اب جو ایک بڑا آپ کے ساتھ وحی ہوئی تھی، اب وہ آپ کے لیے ایک بڑی چیز تھی، ایک نئی چیز تھی اور ایک بڑی چیز تھی، اب آپ کو اس کے لیے تیار کرنا تھا، تو پھر فترۃ الوحی ایک وقفہ آیا، زیادہ علماء کی رائے ہے وہ کئی دنوں کا تھا، بعض علماء تو کئی مہینوں کا اس کو کہتے ہیں، کئیوں نے تو سالوں کی بات بھی کی ہے، تو یہ اسی وقت کی بات نہیں ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا مرحلہ بھی درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھا۔ دیکھیں ہم اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں کہنے سے بچنا چاہیے، ابھی آپ پورے نبی بنے تھے کہ ابھی آپ نبی بن گئے تھے سورہ علق کی وحی سے، تو اب وحی جتنی اتری تھی اتنی اتری تھی، بعد میں وحی مزید اترتی گئی، تو مزید معلومات ہوتی گئیں، مزید اللہ کی طرف سے وحی آتی گئی، واللہ عالم۔ جی راشد صاحب۔ السلام علیکم صدمتا ہوں، اس سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ پھر وعلیکم۔ سورہ الگ کی وحی کے بعد بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے؟ جی جی جی، صراحت سے ثابت ہے نا، آپ سورہ الگ کی وحی کے بعد غار حرا میں جایا کرتے تھے، اب یہ نہیں آپ نے جانا بند کر دیا، دیکھیے یہ جو تدبر ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان غور کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کئی کئی راتیں آپ غار حرا میں ٹھہرتے تھے نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد بھی، اصل میں جب آپ پر وحی آئی ہے نا سورہ الگ کی، تو وہ اس کے بعد فوراً آپ نے دین کی تبلیغ شروع نہیں کر دی، ابھی دین کی تبلیغ کا حکم بھی نہیں ہوا تھا، اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو موقع دیا گیا، اب وہ پوری طرح تیار ہو جائیں، اور آپ پوری طرح اس کو یعنی قبول تو آپ نے کر لیا تھا، یا رچ بس جائے آپ کے اندر، واللہ عالم، تو آپ غار حرا بعد میں بھی جایا کرتے تھے، تو اصل میں اب سوال جو بنیادی سوال ہے، آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا، وہ سوال کرنا چاہیے تھا آپ کو، وہ سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنا کلیئر ہے ان احادیث میں نے بتایا 13 سندوں میں سے 9 سندوں میں یہ موجود ہے کہ وہ میں نے اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آ چکا تھا، جب اتنا واضح موجود ہے تو حضرت جابر یہ کیوں کہتے ہیں کہ پہلی وحی ہے؟ جب حضرت ابو سلمہ نے سوال کیا حضرت جابر سے پہلی وحی کون سی ہے، تو حضرت جابر کو یہ کہنے نہیں چاہیے تھا یا ایھا المدثر ہے، اور حضرت سلمہ پھر سوال کرتے ہیں کہ اقرا نہیں ہے،
حضرت جابر کہتے ہیں میں تمہیں وہ بیان کرتا ہوں جو مجھے رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا حضرت جابر اس بات کے قائل تھے کہ پہلی وحی یا مدثر ہے؟ یہ بات تو شاید کلیئر ہو گئی. لوگوں کو جی تبلیغ کے بارے میں یہ پہلی وہی ہوگی، کس کے بارے میں؟ مطلب لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بارے میں، یا اپنے اہل و عیال کو تبلیغ کرنے کے بارے میں. ہاں چلے، آپ نے ایک حد تک آپ نے کہا کہ یہ ایک اعتبار سے پہلی وحی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اصل میں نا دیکھیے، علل اطلاق پہلی وحی سورہ الگ ہے. سورہ مدثر بھی کئی اعتبار سے پہلی وحی ہے. وہ کس اعتبار سے پہلی وحی ہے آپ کہہ سکتے ہیں؟ چلیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اب آپ کھڑے ہیں اور آپ ڈرائیے. اب پہلے تو آپ کو موقع دیا گیا کہ اب آپ تیار ہوں، اپنے آپ کو تیار کریں، ہمت مجتمع کریں. اب آپ کام کا وقت آ گیا. اچھا، اکثر علماء نے کہا ہے کہ اصل میں یہ فترۃ الوحی پھر وقفہ آ گیا تھا، تو اس وقفے کے بعد اب پہلی وحی جو ہے یہ ہے. تو یہ بھی ایک اعتبار سے پہلی وحی ہے کہ یہ وقفے کے بعد اب جو وحی شروع ہوئی ہے نا، پھر وہ جو مسلسل وحی آنا شروع ہوئی ہے، تو یہ اس میں پہلی وحی یہ ہے. علل اطلاق یہ پہلی وحی نہیں ہے. تو یہ ایک اعتبار سے پہلی وحی ہے، ورنہ علل اطلاق پہلی وحی وہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. واضح ہے؟ اگر استاد محترم، اگر ان کا تو یہی ویو ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں پہ یہ صراحت کرتے نا، جب انہوں نے کہا کہ پہلی وہی یہ تو نہیں تھی، پھر وہ کہتے کہ اس اعتبار سے وہ تھی اور اس اعتبار سے یہ بنتی ہے. یہاں پہ تو ایسا کوئی انہوں نے کرینہ جب کہا نظر کہ نہیں آ رہا نا بظاہر. نہیں، انہوں نے کہا کہ پہلی وحی اقرا نہیں ہے. حضرت جابر نے اس کا انکار نہیں کیا. حضرت جابر نے بس یہ کہا میں تمہیں وہ بیان کرتا ہوں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب حضرت جابر نے وہ الفاظ بیان کیے ہیں، وہ الفاظ اب مختلف سندوں میں مختلف ہیں. ان الفاظ کو اکٹھا کریں تو حضرت جابر نے خود ان الفاظ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے الفاظ میں یہ صراحت کر دی ہے کہ اچانک میں نے اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا. جب یہ صراحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، حضرت جابر اس کو بیان کر رہے ہیں، تو گویا کہ حضرت جابر کا اپنا موقف بھی یہ نہیں ہے کہ پہلی وحی سورہ مدثر ہے. لیکن چونکہ وہ ایک اعتبار سے پہلی وحی ہے، فترۃ الوحی کے بعد پہلی وحی، یا جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی تبلیغ کرنے کے اعتبار سے پہلی وحی، تو شاید حضرت جابر اللہ بہتر جانتے ہیں وہ اس پوائنٹ کو، اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس اعتبار سے پہلی وحی ہے. ہم دیکھیں گے اس میں صرف پہلی وحی کا مسئلہ نہیں ہے، آخری وحی میں بھی اس قسم کی کئی چیزیں موجود ہیں. آپ کو آخری وحی کے بارے میں صحابہ کرام کے کئی اقوال ملیں گے. کئی صحابہ جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیات کو آخری وحی کہتے ہیں، کئی صحابہ جو ہیں وہ سورہ برات کو آخری وحی کہتے ہیں، کئی سورہ نساء کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کو آخری وحی کہتے ہیں. تو وہ اس کی توجیحات ہیں علماء کے ہاں. صحابہ کرام بھی اس کی توجیحات کرتے تھے، اور جب صحابہ کہتے تھے کہ یہ پہلی وحی ہے یا آخری وحی ہے، کئی صحابہ علل اطلاق کہہ رہے ہوتے تھے پہلی وحی، یا آخری وحی. کئی صحابہ کسی مخصوص اعتبار سے آخری وحی کسی چیز کو کہہ رہے ہوتے تھے. کہ مثلا حضرت ابن عباس سے سوال ہوا آخری وحی کیا ہے، حضرت ابن عباس سے کئی اقوال مروی ہیں صحیح سند کے ساتھ. بعض احادیث میں وہ فرماتے ہیں آخری وحی جو ہے نا سود والی آیات ہیں سورہ بقرہ میں. بعض احادیث میں وہ فرماتے ہیں وہ قتل کے بارے میں جو سورہ مائدہ میں آیات ہے نا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہتے ہیں وہ آخری وحی ہے. دونوں صحیح سند سے ثابت ہیں حضرت ابن عباس سے. اب اس کی کیا توجیہ کرتے ہیں علماء؟ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی مراد ہے کہ قتل کے بارے میں وہ آخری وحی ہے. تو اس قسم کی بہت ساری توجیحات ہمیں صحابہ میں، علماء میں ملتی ہیں، اور یہ چیز عام ہے. تو کوئی صحابی یا کوئی عالم بعض دفعہ جو ہے وہ علی الاطلاق بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی خاص پوائنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں پہلی وحی سورہ فاتحہ ہے، اس کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے، حدیث مرسل ہے. اور اس حدیث، پھر وہ حدیث مرسل ہے، اس کے باوجود اس حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ پہلی وحی ہے. اس حدیث سے لگتا ہے کہ وہ شروع کی وحی میں سے ایک وحی ہے. وہ آپ پڑھ لیجئے گا، وہ حدیث میں نے نوٹس بنائے ہیں، اس میں وہ حدیث شیئر کی ہے، تو وہ آپ پڑھ لیجئے گا. پہلی بات ہے کہ وہ حدیث میں ذکر کر رہا ہوں وہ مرسل ہے، صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے. صحابی سے نہیں، تابعی سے وہ حدیث، تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. مرسل حدیث حجت نہیں ہوتی، اور پھر صحیح حدیث کے مخالف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ صراحت بھی نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلی وحی وہ ہے.
اس حدیث سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ شروع دور کی وحی میں سے ایک وحی ہے. تو سورہ فاتحہ شروع دور کی وحی میں سے ایک وحی ہو سکتی ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی تھی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی تھی. اللہ عالم. یہ تیسرا قول ہے. چوتھا قول جو ہے نا وہ ہے کہ پہلی وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پہلی وحی اور پہلی سورت. چوتھا قول ہے ان اول ما نزل ہوا بسم اللہ. ہاں جی، یہ حضرت اکرمہ، حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور حضرت حسن بصری، ان سے مروی ہے. یہ دونوں کہتے ہیں اول ما نزل من القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم و اول سورت اقرا. یہ کہتے ہیں قرآن کے علی الاطلاق پہلی وحی بسم اللہ ہے اور پہلی سورت اقرا ہے. یہ جو قول ہے، اس قول میں اور پہلے قول میں کوئی زیادہ ٹکراؤ نہیں ہے. یہ پہلے قول سے ملتا جلتا قول ہے. بس فرق اس میں یہ ہے کہ پہلا قول بھی ہے حضرت عائشہ کی وہ جو حدیث ہے کہ پہلی وحی اقرا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اس میں صرف یہ اضافہ ہے اس قول میں کہ پہلی وحی بسم اللہ ہے. تو بالکل ممکن ہے کہ حضرت عائشہ وغیرہ نے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق اس کا ذکر کیا، بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا. تو بعض لوگوں نے بسم اللہ کا، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ بھی نازل ہوتی تھی، لیکن وہ بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی تھی کہ اس کو سورت کے ساتھ بیان کیا جائے. آپ دیکھیں بسم اللہ پہ نمبر نہیں ہوتا سورت کا. تو یہ کوئی بہت زیادہ ٹکراؤ نہیں ہے چوتھے قول کا. باقی اس کی دو ٹوک دلیل صحیح سند کے ساتھ وہ اس قول کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ قول حضرت حسن بصری حضرت اکرمہ سے ہے. یہ دونوں تابعی ہیں. انہوں نے یہ بات کس صحابی سے سنی، اور وہ صحابی نے کس صحابی نے یہ بات کہی، وہ صحابی کا ذکر اس میں بھی موجود نہیں ہے. یہ بھی مرسل ہے. ویسے اس کا میں نے بتایا ٹکراؤ بھی نہیں بن رہا، ایک لحاظ سے جمع ہو سکتی ہے. تو یہ ہے پہلی وحی کیا ہے. تو اس میں راجح قول یہی ہے پہلی وحی سورہ اقرا ہے. سورہ مدثر وہ فترۃ الوحی کے زمانے کے بعد کی پہلی وحی ہے. آخری وحی کے بارے میں 10 اقوال ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے گا. آئندہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں نا وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ. پھر ہم آگے مکی مدنی کے بارے میں پڑھیں گے. اسی پہ بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.